बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ इस वक्त हमें देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, इंतहाई खुलूस मोहब्बत अक़ीदत एहतराम के साथ मोहम्मद आलमीर ख़ान का अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन आज 21 रमज़ानुल मुबारक है। दामाद रसूल मौला अली मुश्किल कुशा, वो हस्ती कि जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है, वो हस्ती जो हसनैन करीमैन के जन्नत के जवानों के सरदार के बाबा हैं, वो हस्ती जिन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर का टुकड़ा अता किया, यानी दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम की ज़ात को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। आज मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत का दिन है। सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व बाबु अली जुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। नाज़रीन कराम, सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम के बारे में फ़रमाया कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। नाज़रीन कराम, सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दामाद रसूल जो हैं, आपने फरमाया था कुफ़र का निज़ाम चल सकता है, कुफ़र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। आज हमारे हाकिमों के लिए भी और बड़ी बड़ी रियासत के दावेदारों के लिए भी ये आपका पैगाम रोज़े रोशन की तरह आया है। आज जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ, हम इंशाअल्लाह मौला अली के मुश्किल कुशा की अफ़कार व ख़यालात की ज़िंदगी पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे और आपकी ज़िंदगी के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि आपको इतना मकाम व मर्तबा कैसे मिला है। आज जो रूहानी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, इंतहाई इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही खूबसूरत अफ़कार व ख़यालात का इज़हार फरमाते हैं, आपके हम सब के बहुत ही पसंदीदा और रूहानी स्कॉलर हैं अल्लामा पीर ग़ुलाम हसनैन कादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, खैर मक़दम है आपका कि पहली मरतबा आप हमारे शहर रमज़ान की सेट पर तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह जी, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने ये मौका दिया है और ये मेरी सआदत है कि मुझे अपने मुर्शद व हादी अली मुर्तज़ा करमल्लाह ताला वजहुल करीम के ऊपर बात करने का आज मौका मिल रहा है। ये सब 21 रमज़ान में मुबारक है। आज पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर एतकाफ़ भी बैठ गए हैं, अपने आप को नरम बिस्तरों को छोड़कर, और दुनिया भर के ज़ाहिरीन इस वक्त खाना खुदा में आ चुके हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने बहुत ख़ास मौजू पे बात की। वलादत अली मुर्तज़ा और शहादत अली मुर्तज़ा पे बात करने से पहले उस आखिरी अशरे की तरफ आपने इशारा किया। एतिकाफ़ वालों के लिए कुरान में भी है कि एतिकाफ़ वालों के लिए मसाजिद को साफ़ किया जाए, वहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र होता है। ये ऐसा अशरा है, ये 10 रोज़ का, कि इसमें जितने भी मोहब्बत इलाही वाले और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाजिद में एतिकाफ़ करेंगे, इन 10 दिनों में जो उन्हें रूहानी क़ुव्वत मिलेगी, जो कुर्ब इलाही मिलेगा, जो तज़किया नफ्स मिलेगा, ये आम दिनों के अंदर नहीं मिल सकता। और ये बहुत खुश नसीब हैं और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा के उन नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, बेटियों और बहनों को जिन्होंने इस साल एतिकाफ़ किया है। इस एतिकाफ़ में तज़किया नफ्स कीजिए और अपनी इस्लाह के साथ पूरी उम्मत की इस्लाह भी कीजिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और वतन अज़ीज़ के लिए ख़ुसूसी दुआएँ भी कीजिए। फिर सब ये जो आखिरी अशरा है, ये जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है और निजात का अशरा है। तो इस हवाले से कोई नौजवानों को पैगाम, कोई हमारे जो यूथ है स्पेशली उसके लिए क्या पैगाम? देखिए जी कि इबादत के लिहाज से अगर देखा जाए
نوجوان کی عبادت جو ہے رات کا اٹھنا اور 2 نفل پڑھنا وہ 100 سال کی عبادت سے افضل ترین عمل ہے کہ جوانی میں انسان پر اس کی جوانی کا نشہ ہوتا ہے، غنودگی طاری ہوتی ہے، نفس امارہ بہت طاقتور ہوتا ہے، اور اس حالت کے اندر بالخصوص یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں جب بندہ توبہ کی طرف جاتا ہے، اللہ نے بھی توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور بالخصوص یہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور اس کے بارے میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اجرنی من النار، اور اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اور نوجوان طبقہ اور میرے تمام سننے والے سامعین جو آج اس چینل کی وساطت سے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اس ماہ کے ان آخری ایام کے اندر خوب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے آزادی کی دعا مانگیں، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ نوجوان جب ہدایت پہ آئے گا تو پوری دنیا میں پرچم اسلام بلند ہوگا۔ ماشاءاللہ، آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، اور یقینی طور پر سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ انا مدینہ العلم و باب علی بے شک، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، بے شک۔ کیا کہنا چاہیں گے حضرت علی کے بچپن کے حوالے سے؟ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی فضیلت اور شان قرآن پاک کے اندر بہت جگہوں پر ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، لیکن آپ کے بچپن کی جو سب سے خوبصورت چیز سامنے آتی ہے اور ہمارے بچوں کے لیے بھی وہ مشعل راہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی، جب آپ کو اللہ نے وحی کی کہ اے میرے محبوب اب ان تک میری توحید پہنچا دیجئے، اور جب آپ نے ایک مجلس کے اندر اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے لبیک کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کو تسلیم کیا، سرخم تسلیم کیا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ اور کتب احادیث میں نے پڑھا ہے کہ بیت اللہ شریف جہاں ہم جانا سعادت سمجھتے ہیں، 2 نفل پڑھنا بہت بڑی ہم اپنی آرزو سمجھتے ہیں، سب سے پہلے اس خانہ خدا کے اندر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور آپ کے ساتھ ادا کرنے والے آپ کی امت میں سے جو پہلی شخصیت ہے وہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے، جبکہ آپ کی اس وقت عمر 9 اور 10 سال کے قریب تھی، اور تیسری ہستی جو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والی تھی وہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اس طرح سے جناب علی المرتضیٰ کو جو فضیلت ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر، سب سے پہلے اللہ کے نبی کے بعد جنہوں نے سجدہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا وہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ بچپن اور بچپن کے بعد سب سے پہلے بچوں میں کم سن میں ایمان لانے والی شخصیت وہ تھی۔ یہ قرب کتنا تھا، یہ کتنی انس تھا کہ سرکار نے ہجرت کے موقع پر اپنے بستر پہ سلا دیا؟ اللہ اکبر۔ ہجرت کا جو واقعہ ہے اس کے متعلق ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں جناب علی المرتضیٰ سے پوچھا تھا کہ یا علی، آپ دن کو جو ہے پہرہ داری میں ہوتے ہیں، رات کو کبھی آپ آقا کے حرم پاک کے گرد پہرہ داری کرتے ہیں، تلاوت قرآن میں بھی مشغول رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، آپ نے کبھی نیند بھی کی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہاں، مجھے زندگی میں ایک رات بہت سکون کی نیند آئی ہے۔ یا علی وہ کون سی رات تھی؟ وہ رات تھی جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بستر پر لٹا کے امانتیں میرے سپرد کر کے خود ہجرت فرما کے چلے گئے اور کہا اے علی آج ادھر سو جاؤ اور امانتیں لٹا کے صبح میرے پاس آ جانا۔ تو جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وہ میری رات بڑی سکون کی تھی۔ سوال کرنے والے نے پوچھا اس رات تو قتل کا منصوبہ تھا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نعوذ باللہ قتل کرنا تھا، تو آپ کو ڈر نہیں تھا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے محبوب کی زبان پہ اتنا یقین ہے کہ مجھے گمان بھی نہیں ہوا کہ میری موت اس بستر پہ آئے گی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا علی امانتیں دے کے صبح تو نے چلے آنا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بچپن کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بچپن جو اس وقت تک آپ آنکھ نہیں کھولتے، جی، جس وقت تک چہرہ مصطفیٰ سامنے نہیں، چہرہ مصطفیٰ، جب آپ فاطمہ بنت اسد کے گھر میں جب آپ تشریف لاتے ہیں، جناب ابو طالب کے گھر میں آتے ہیں
اور بلکہ اس سے پہلے کی ایک بات ہے. اجازت ہو تو ایک جی احمد شیر کے صاحب کی طرف چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آج ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے سحر میں وہ کیا بنا رہے ہیں. احمد شیر صاحب. السلام علیکم ویورز, امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی زندگی میں بہت سارے غم ہیں, بہت سارے دکھ ہیں, تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ کی زندگی کے یہ سب سے چھوٹے, سب سے مائنر ترین دکھ یا غم ہے. تو آپ کا جو بڑے سے بڑا غم ہوگا وہ آپ کو چھوٹا لگے گا, اور اگر آپ کو کہیں چھوٹی خوشی ملے تو اس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کریں تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے کافی بڑی خوشی سیلیبریٹ کی. عید کی خوشی تو خیر ہمارے لیے کافی بڑی ہے اور اس کو بڑے طریقے, بڑے اچھے انداز سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اگر کھانے پینے کی بات کی جائے تو عید پہ بھی کھانے پینے کا جو رواج ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور ہم لوگ کافی اچھے طریقے سے عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس میں بہت اچھی اچھی کوکنگز ہوتی ہیں, بہت مزے کی ریسیپیز بنتی ہیں, بہنیں, بھائی, گھر والے سب تقریباً مل کے کوکنگ کرتے ہیں, اور وہ ہم لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے کہ ایک ساتھ مل کے ہم لوگ کوکنگ کر رہے ہیں. تو آج کی جو ریسیپی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. عید کی تو ابھی نہیں, عید کے کچھ دنوں بعد کریں گے, لیکن آج کی ریسیپی ایپریکاٹ سیلڈ ہے. ایپریکاٹ سیلڈ جو ہے خوبانی بھی بہت کم عرصے کے لیے آتی ہے ماشاءاللہ. اب تو تقریباً ہر قسم کی خوبانی آنا شروع ہو گئی. جیسے شروع میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ ابھی فی الحال وہ یلو والی جو سوات سائڈ سے خوبانی آتی ہے وہ آ رہی ہیں, لیکن اب تو پتہ ہے تقریباً, اگر میرے پاس اس وقت سمپل نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھا دوں, لیکن کم از کم کوئی 4 سے 5 کلر میں خوبانی آ رہی ہے. ایک تو یلو والی, ایک اورنج کلر کی جو کہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھی ہے, جو کہ کوئٹہ سائڈ سے آئی ہیں. دوسری وائٹ والی, وہ بھی کوئٹہ کی ہے, افغانستان سائڈ سے بھی آتی ہے, اور وہ بھی بہت میٹھی ہوتی ہے. جو سب سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے وہ وائٹ والی, جو کہ ایرانی خوبانی بھی جسے کہا جاتا ہے, کوئٹہ میں بہت وافر مقدار میں ہوتی ہے, بہت زیادہ میٹھی ہوتی ہے. ایک وہ, اور ایک ان دونوں کلرز کو مکس کر کے ایک بنتا ہے کلر جو کہ نہ تو یلو ہوتا ہے نہ وائٹ ہوتا ہے وہ, لیکن جو سب سے خوبصورت کلر ہے اورنج کلر والا, کافی بڑے سائز کی, تقریباً اتنے سائز کی خوبانی ہے اورنج, اور ساتھ میں ریڈش اس پہ کلر ہوتا ہے. ایک تو وہ بہت مزے کی, لیکن اگر مٹھاس کی بات کی جائے, پل کے رسیلے پن کی بات کی جائے, تو خوبانی جو وائٹ کلر والی ہے وہ بہت میٹھی ہے. لہٰذا ہم اسی کا سیلیڈ بنائیں گے. اور خوبانی سیلیڈ کے لیے ہمیں چاہیے کیا, خوبانیاں ہی چاہیے ہوں گی. ایک تو خوبانی چاہیے, ایک اس کی جو خوبانی کی گری ہے ہمیں وہ چاہیے ہوگی. شہد چاہیے ہوگا 1 چمچ, اور بلیک پیپر چاہیے ہوگی ہمیں 1 پنچ, 1 چٹکی, اور نمک بہت ہی کم سا 1 چٹکی جتنا ہمیں نمک چاہیے ہوگا. اور اگر ہم اس میں شامل کریں گے پودینے کے کچھ پتے, تو ڈیفینیٹلی اس کی خوشبو اور اس کا جو رنگ ہے وہ سیلڈ کو بہتر کرے گا اور بہت خوبصورت لگے گا. تو ہمیں یہ ساری چیزیں چاہیے. اچھا, خوبانی اگر آپ نے اپنی فیملی کے لیے بنانا ہے تو کافی سارا بنائیں گے, لیکن اگر آپ نے صرف اپنے لیے بنانا ہے تو پھر آپ کو تقریباً 5 سے 6 عدد خوبانیاں کافی ہیں. تو لہٰذا خوبانیاں 6 عدد, اور ساتھ میں اسی کی گری جو کہ بادام سا اس میں نکلتا ہے, بیج جو ہوتا ہے وہی ہم یوز کریں گے, تو وہ چاہیے ہوں گی. اور شہد اور بلیک پیپر اور تھوڑا سا نمک. ہم نے کرنا کیا ہے کہ خوبانیوں کو کیوب میں کاٹنا ہے, پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس اس کے بادام ہے وہ بھی بالکل باریک چاپ کرنے ہیں, ان کو مکس کرنا ہے. مکس کرنے کے بعد ہم نے ہنی, شہد 1 چمچ وہ ایڈ کرنا ہے, بلیک پیپر ایڈ کرنا ہے, تھوڑا سا نمک ایڈ کرنا ہے, اور پودینے کے جو پتے ہیں وہ ہم نے شامل کرنے ہیں. ساری چیزیں اچھے طریقے سے مکس کر کے, ریپ کر کے اگر آپ فریج میں رکھتے ہیں, آپ یاد رکھیے گا کہ بے شک کتنا ہی آئرن کیوں نہ ہو فروٹ میں, وہ آپ نے ریپ کیا, آپ نے ریفریجریٹر میں رکھ دیا یا ویسے ہی رکھ دیا, کلر خراب نہیں ہوگا. جو بلیک کلر ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے جب کھائیں گے تو کیا ہی بات ہے. چاہے آپ اس کو افطاری میں کھائیں, کیونکہ بہت زیادہ انرجی آپ کو چاہیے ہوتی ہے اتنے لمبے روزے کے لیے, تو اگر آپ یہی سیلڈ کا استعمال کریں گے, بے شک آپ کھانا کھائیں, بے شک آپ ساتھ میں نان, روٹی جو بھی آپ نے کھانا ہے سحری میں وہ کھائیں, لیکن اگر اسی سیلڈ سے کچھ چمچے آپ کھائیں گے تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا. افطاری میں بھی یہی سیلڈ آپ استعمال کر سکتے, کیونکہ سارا دن بھوکا رہنے کے بعد آپ کو فوراً انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر آپ اس ٹائم یوز کریں گے تب بھی بہت اچھا ہے. آج کی ریسیپی بہت مزیدار اور بہت اچھی ہے. میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور بنائیں, چاہے افطاری میں چاہے سحری میں, وہ چوائس آپ کی اپنی ہے, لیکن استعمال میں آپ نے ضرور لانی ہے. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ریسیپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے, اور یقیناً آگے جو عشرہ شروع ہو چکا ہے
اس پہ بھی ضرور بات کریں گے آپ سے بھی، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل آپ سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. خوش آمدید ناظرین کرام، سحر رمضان کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان محمد عالمگیر خان کے ساتھ. ناظرین، سحری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ساری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے، چاہے کھجور کا ایک کھجور کا دانہ کیوں نہ لو. پیر صاحب، یہ صبح صبح کا وقت ہے، تو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں اور اسپیشلی سحر کے وقت کیا استعمال کرتے تھے؟ آپ کی غذاؤں کے اندر عام بھی زندگی کے اندر بہت سادگی تھی، اور آپ کی غذاؤں میں بالخصوص کھجور کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، اور دیگر غذائیں بھی ہیں جیسے جو کی روٹی ہے، اسی طرح جو کا دلیہ ہے جس کے اندر شہد ملا کے آپ تناول فرمایا کرتے تھے، اور بہت کم خوراک استعمال کرتے تھے اور بہت سادہ غذا استعمال کرتے تھے. کھجور کا، زیتون کا، سرکے کا اور کدو شریف کا جو ہے نا بہت زیادہ احادیث کے اندر ملتا ہے کہ یہ آپ نے تناول فرمایا ہے. وہیں سے کنٹینیو کریں گے آپ حضرت علی کی. تو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں تھے تو آپ کے والد گرامی نے سوال کیا اپنی زوجہ پر، میں دیکھتا ہوں کہ جب میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ کھڑی ہو جاتی ہیں. تو آپ فرماتی ہیں میں کھڑی نہیں ہوتی، مجھے یہ بچہ کھڑا کر دیتا ہے، اور میں اپنے ظاہری کانوں سے سماعت سنتی ہوں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو یہ ہلچل پیٹ میں مچا دیتا ہے، اور مجھے آواز آتی ہے جیسے یہ سلام پڑھ رہا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو میں پھر اس عزت میں آپ کی شان و شوکت میں کھڑے ہو کے استقبال کرتی ہوں. یہ آپ کا پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے، بیت اللہ شریف کا خوبصورت منظر ہے جہاں اللہ کے فرشتے طواف میں مشغول ہیں، جہاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اس مقام کے اندر جناب علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور پھر ایک انتظار ہے اپنے محبوب کا، وہ انتظار جو عالم ارواح کے اندر اقرار کر چکے تھے. دونوں ہستیاں اللہ کی بارگاہ کے اندر اقرار کر چکی تھیں. جب ساری کائنات سے پوچھا گیا الستو بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، وہاں پہ جو اقرار کیا، اس اقرار کی نسبت سے مولا کائنات نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے کے آئے. اور جو ہی آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کی پہلی نگاہ چہرہ والضحیٰ پہ پڑتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا نہ علی کا عشق سینے میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں، علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں، تجربہ ہے یہ برسوں کا، کبھی تم آزما لینا، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. ماشاءاللہ، بے شک. یعنی یہ تو سرکار نے فرمایا انا مدینہ العلم باب علی یوہا. دیکھیے جی، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء و مرسلین کا علوم اکٹھا کیا جائے تو اس سے زیادہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اور ملائکہ کے علم سے بھی زیادہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ کے صدقہ سے مولا کائنات کو یہ علم ملا ہے. اور آپ کا علم جو ہے، دیکھیے حدیث مبارک کے اوپر توجہ ڈالیے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. آپ کسی بھی گھر میں آئیں تو بنیادی چیز ہے دروازہ، باب جس سے گزرنا پڑتا ہے. اس سے ایک علم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے علم سے میرے دنیا کے جانے کے بعد نبوت کا خاتمہ ہے. لا نبی آبادی، کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ میرے اہل بیت اور میرے صحاب جو ہیں یہ روشن ستاروں کی مانند ہیں، اور انہی میں سے ایک ستارہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے. جو بھی ان کے علم سے استفادہ حاصل کرے گا وہ معرفت الہی کے زینے طے کرتا 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 اللہ کے قرب میں جا پہنچے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر سب یہ جو عبادتوں کا مرکز و محور ہے، اللہ اکبر، وہ جو ہماری محبت والا انداز ہے،
سرکار نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اللہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور یہ جب سے جناب غار جار جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے علی کا چہرہ عبادت ہے، ان کا چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، نماز کے علاوہ بس میں عبادت میں رہتا ہوں. اللہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس کے اوپر جب محبت کا امتیاز. جی جب کاشانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم، اور خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، تو آپ جو ہے سماعت کر رہے ہیں آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کلام کو، اور چہرہ علی المرتضیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں ابا جان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرما رہے ہیں اور آپ حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں بیٹی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے جو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور اللہ کا جو محبوب کا کلام ہے وہ کلام الہی ہے. میں ایک وقت میں 2 عبادتیں کر رہا تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام سن رہا تھا، اور چہرہ علی کی زیارت کر کے 2 عبادتوں کا ثواب حاصل کر رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی کہ یہ صحابہ کی جو پیمانہ تھا محبت کا، وہ تو ہر وقت جی بے شک، چہرہ مولا علی مشکل بالکل بالکل. صحابہ کو جب بھی ضرورت پڑتی تھی اور کوئی مسائل آتے تھے تو جناب علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے. ناظرین انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آئیے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ نعت کا نذرانہ لے کر ہماری خدمت میں حاضر ہیں. آئیے سماعت کرتے ہیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عمر کی
عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا جی ناظرین، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور میرا دل چاہ رہا ہے اور کیفیت یہ بتا رہی ہے، سحر کا وقت ہے اور سحری کی خوبصورت لمحات ہیں، رب کی بارگاہ میں آؤ گریہ کے لمحات ہیں، رب کی بارگاہ میں مناجات پیش کرنے کے لمحات ہیں، رب کی بارگاہ میں خاص طور پر استغاثہ پیش کرنے کے لمحات ہیں اور بڑے مقبول لمحات ہیں۔ میرے دل چاہ رہا ہے کہ کچھ آپ سے شیئر کر دیں۔ پیر صاحب تشریف فرما ہے، وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دل سے در رسول کی خواہش تو کیجئے، دل سے در رسول کی خواہش تو کیجئے، بلوائیں گے حضور گزارش تو کیجئے۔ یہ لمحے گزارش کے ہیں، اور پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب نے کہا تھا، کہتے ہیں یہ ظاہر سے ایوان مدینے کے، کہتے ہیں یہ ظاہر سے ایوان مدینے کے، کہ سلطانوں کے سلطان ہیں سلطان مدینے کے، اور تہذیب نرالی تہذیب مدینے کی، انسان انوکھے انسان مدینے کے، اور آ جاؤں کسی صورت نسبت کے تسلسل میں، دربان ہی مجھے رکھ لیں دربان مدینے کے، دربان ہی مجھے رکھ لیں دربان مدینے کے، اور حاضر ہے نصیر آقا کچھ بھیک عنایت ہو، حاضر ہے نصیر آقا کچھ بھیک عنایت ہو، صدقے تیرے گنبد پر قربان مدینے کے۔ تو یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، اور اس وقت مدینہ پاک میں سرکار کے چاہنے والے محبت کرنے والے گنبد خضرا پہ کے پاس بیٹھ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ میری دعا آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت وہ وقت لائے کہ سرکار کے شہر میں پہنچ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ ہماری ٹیم کے لیے اسپیشلی، ہمارے کیمرامین سے لے کر اوپر پروڈکشن ٹیم تک، ہمارے مالکان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت یہ جو ٹرانسمیشن سجائی ہے انہوں نے، جو شہر رمضان کا اہتمام کر رہے ہیں، ایک ایک فرد کو اللہ دارین کی عزتیں عطا فرمائے، مزید برکتوں سے مزین فرمائے۔ ہمارے ساتھ معروف روحانی شخصیت، وطن عزیز پاکستان کی بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت، اسلام پر گہری نظر رکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت افکار و خیالات کا اظہار فرماتے ہیں اور خوبصورت کنکلوڈ دیتے ہیں، حضرت قبلہ غلام حسنین قادری صاحب، سجادہ نشین درگاہ عالیہ لطیفیہ امام بری سرکار، آپ تشریف فرما ہے، اور آپ کے حوالے سے ہم جاننے کی، آج کی موضوع کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ پیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ سرکار کا شہر اور سرکار کا گوہر بار، اگر وہاں پہ مولا علی مشکل کشاں ہوں، اور ایک طرف سیدہ کائنات ہوں، اور ایک طرف حسنین کریمین ہوں، اور ایک طرف سرکار دو عالم کی ذات ہو، تو کیا منظر ہوگا؟ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی یہ تو بتا، سما وہ کیسا پیارا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان بیچ میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا جھرمٹ ہوگا۔ واہ، مسجد نبوی کے وہ مناظر جس میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گنبد پہ تشریف فرما اور اپنے ممبر پر تشریف فرما، اور امام حسن حسین کا تشریف آنا، اور آپ کا ممبر شریف چھوڑ کے بچوں کو اٹھا لینا، اور علی المرتضیٰ کا جب مسجد نبوی میں آنا، اور صحابہ اتنی عزت دیتے تھے کہ جب نظر پڑ جاتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی،
دو ہستیوں کے بارے میں نے دیکھا کہ صحابہ نے اللہ اکبر، بے انتہا محبت کی اللہ ہے. اکبر، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صحابہ جگہ چھوڑ دیا اللہ کرتے تھے اکبر، اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرتے اللہ تھے. اکبر، وہ عزت، وہ شان، وہ مرتبہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا مقام بھی آیا کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حسن حسین اور فاطمہ اور علی کو بلائیں. جب یہ ہستیاں پہنچ جاتی ہیں اور جب آپ یہ اتنا خوبصورت منظر آسمان دیکھ رہا ہے تو میرے آقا اپنی مبارک چادر، رحمتوں والی چادر، برکتوں والی چادر اوپر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی عرض کرتی ہیں کہ ہم اس کے اندر آ سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں آپ خیر پہ ہیں اور یہ جو نفوس ہیں یہ میری اہل بیت سے ہیں اللہ اکبر، اور اللہ نے ان سے ہر قسم کی جو نجس چیزیں ہیں وہ دور کر دی ہیں، یہ پاکیزہ ہیں. اور اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اتنی مقدس آیتیں تو ساری میرے قرآن کے الفاظ اتنے پیارے ہیں. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ اس آیت کو 11 بار پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیاں بدل دیتا ہے، تزکیہ نفس عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے. اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، اللہ اور پیاسے نہ رہیں گے ہم قیامت نے دیکھنا، اپنا بھی ربط ساقی کوثر کے ساتھ ہے. ناظرین ڈاکٹر سجاد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آج ہمیں کیا ایڈوائز کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے سحری کے پروگرام روزہ اور صحت میں، جس میں ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت سے متعلق. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے اور کوئی دکھ درد آپ کے پاس سے بھی ہو کے نہ گزرے. آمین ثم آمین. یقیناً آپ لوگوں کے روزے جو ہے وہ اچھے چل رہے ہوں گے، عبادات میں آپ لوگ مشغول ہوں گے. ہمیں اور ہمارے ادارے کو جو ہے وہ یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا حفظ و امان رکھے. آج بات کریں گے ہم جانڈس کے بارے میں. یرقان کے ساتھ جو ہے روزہ آپ کیسے کیری کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں آپ کون سی چیزیں کھائیں جس سے کہ جانڈس بھی آپ کا ٹھیک رہے، اور اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو آپ کا روزہ بھی جو ہے وہ خطا نہ ہو اور آپ کو پورا اس کا جو ہے وہ ثواب بھی ملے. جی ہاں، جانڈس جو ہے اس کو پیلیا بھی عام لفظوں میں کہا جاتا ہے. پورے جسم پہ جو ہے وہ یلوش سی چیزیں آ جاتی ہیں. آنکھ کا جو سفیدی والا حصہ ہے اگر ہم اس کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی پیلا پن آ جاتا ہے. یورین کا کلر بھی جو ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے اور سکن کا کلر بھی یلوش. دور سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو جانڈس یا یرقان ہو گیا ہے. لوگ بہت زیادہ جو ہے اس کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں ہیپاٹائٹس کے ساتھ، حالانکہ ہیپاٹائٹس علیحدہ چیز ہے. ہیپا کہتے ہیں جگر کو، ٹس کہتے ہیں سوزش کو، یعنی کہ انفلیمیشن آف لیور کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. جانڈس اور ہیپاٹائٹس کو علیحدہ ہمیں کرنا پڑے گا. اگر آپ LFTs کرواتے ہیں تو اس میں اگر آپ کا بل ریبن جو ہے وہ زیادہ آتا ہے 0.1، اس کی عموماً جو ہے وہ نارمل ریشو ہوتی ہے، اس سے اگر زیادہ آئے تو دین آپ کو جو ہے وہ جسم میں، باڈی میں جو ہے وہ جانڈس ہو رہا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے جب آپ رپورٹ کرواتے ہیں اپنی. تو اس میں اگر آپ کو جانڈس ڈائگنوز ہو گیا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سحر اور افطار میں جو ہے وہ تلی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. ابلی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، ابلی ہوئی سبزیاں آپ لے سکتے ہیں، سیویاں جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں ابلی ہوئی، چپاتی جو ہے وہ آپ شوربے کے ساتھ لے سکتے ہیں. کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. خاص طور پہ اگر ہم افطاری کا ذکر کریں تو اس میں جو ہے وہ آپ تربوز کا استعمال، ہم دیکھیں تو آج کل ارد گرد ہمارے ہر فروٹ کی سبزی کی شاپ پہ جو ہے وہ ہمیں تربوز اویلیبل ہوتا ہے. تربوز اگر آپ اس بیماری میں زیادہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جانڈس جو ہے وہ اتنی ہی جلدی آپ کے جسم سے جو ہے وہ نکل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ گنے کا تازہ رس، جی ہاں، گنے کے رس کو جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہیے. اس میں تھوڑے سے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ گنے کا رس لے جا کے سٹاک کر لیتے ہیں، وہ اچھا نہیں ہوتا. آپ اس کو فریج میں نہ رکھیں، کوشش کریں 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اس کو جو ہے وہ اگر آپ استعمال کر لیں گے تو اس کے فوائد آپ لوگوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے جو ہے وہ ملیں گے.
تو گنے کا رس بھی جونڈس میں پیشنٹ کو جو ہے صاف ستھرا اگر گنے کا رس ملتا ہے تو ضرور آپ اس میں تھوڑا لیمن ڈال کے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں سحری اور افطاری میں ایک ایک گلاس۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نہیں تو پھر افطاری میں یا سحری میں آپ کوشش کریں کہ گنڈیریاں، گنے سے گنڈیریاں جو بنتی ہیں اس کو جو ہے وہ آپ دھو لیں اچھی طرح۔ تو آدھا کلو سحری اور آدھا کلو افطاری میں جو ہے اگر آپ گنڈیری چوس لیتے ہیں تو یہ بھی بہت جلد جو ہے وہ جونڈس کو آپ کے جسم سے نکال دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو 12 مہینے ہمیں جو ہے وہ مولی بازار سے مل جاتی ہے، تو اگر آپ اس کو چھیل کے اور درمیان میں سے کٹ کر کے اس کو رات کو جو ہے اوس میں شبنم جہاں پڑتی ہو وہاں پہ اگر آپ لٹکا دیں کسی تار میں، تو صبح جو ہے چھلکوں سمیت اس کو گرائنڈ کر لیں۔ گرائنڈ کر کے جو ہے وہ اس کا پانی، ایک مولی کا جو ہے آدھا کپ تقریباً پانی نکل آتا ہے، پھر اس کو ململ کے کپڑے میں آپ اس کو چھان لیں اور اس میں تھوڑی سی شکر جو ہے، چینی نہیں شکر اگر آپ ڈال کے لیں گے تو یہ بھی جونڈس کو بہت جلد جو ہے وہ ختم کر دے گی اور آپ کے بڑے ہوئے پیٹ کو یہ مولی کا پانی بھی بہت جلد جو ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں۔ جتنی ڈائروٹک چیزیں اگر آپ استعمال کریں گے اتنی ہی جلدی جو ہے وہ آپ کا جونڈس انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ایک ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اٹھے گا بیٹھے گا تو اسے بھی لگ جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر بھی احتیاط لازم ہوتی ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی بیماری آپ کو آ گئی ہے تو اپنے کمرے کو جو ہے ایک تو آپ نے ہوادار رکھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ریگولر بیس پہ جو ہے وہ آپ صفائی ستھرائی کا جو ہے وہ بہت ضروری خیال کریں، کیونکہ ہائیجین اگر اچھی ہوگی آپ کے روم کی، آپ کے گھر کی، تو اتنی ہی جلدی جو ہے وہ آپ کی بیماریاں جو ہیں وہ سبسائڈ ہو جائیں گی۔ کیونکہ ہم لوگ بعض دفعہ جو ہے وہ صفائی کا ستھرائی کا خیال نہیں کرتے، اس سے بھی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ پنپتی ہیں، اور بہت ساری خاص طور پہ اورل ہائیجین کا جب ہم خیال نہیں کرتے تو اس سے بھی بہت سارے جراثیم جو ہیں ہمارے جسم منہ کے ذریعے اسٹامک میں چلے جاتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اپنی ہائیجین کا اور اورل ہائیجین کا دونوں چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ ہمیں جگر کے امراض جو ہیں وہ نہ ہو پائیں۔ اور جیسے بازار میں ہم چلے جاتے ہیں اور جگہ جگہ پہ کھانے کی ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، ان میں بے تحاشا اس موسم میں جو ہیں وہ مکھیاں آ جاتی ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسا کھانا استعمال نہ کریں جس پہ مکھیاں بیٹھتی ہوں۔ تو ایسا شربت آپ یوز نہ کریں بازار میں، کیونکہ اس میں ان لوگوں نے سکرین ڈالی ہوتی ہے، میٹھا کیونکہ ان کو تھوڑا مہنگا پڑتا ہے، تو وہ شکر کولا کے نام پہ جو ہے وہ سکرین دے کے وہ ہمیں شربت دیتے ہیں، جس سے کہ گلے کے امراض بھی جنم لیتے ہیں اور بہت ساری اندرونی معدے کے امراض بھی جو ہیں وہ پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ بازار سے آپ اس طرح کے مشروبات جو بنے ہوتے ہیں، اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ انار اتنا مہنگا ہوتا ہے، اس کا گلاس 50 روپے کا کیسے مل سکتا ہے؟ شربت جو بنا کے ریڈی پہ ایک بندہ بیچ رہا ہے، تو اس نے یقیناً اس میں سکرین اور کچھ ایسے کلر ڈالے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے معدے کو بہت زیادہ نقصان، ہمارے جگر کو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ تو چونکہ رمضان المبارک کا بہت اچھا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو ہمیں نے احتیاط کے ساتھ ساری چیزیں کرنی ہیں تاکہ ہماری عبادات میں جو ہے وہ خلل نہ پڑے اور ہم بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی عبادات کر سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید ناظرین، آپ شہر رمضان کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کے حوالے سے، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کی شہادت کے حوالے سے۔ پیر صاحب، بس ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ جی، ہم چاہ رہے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کی وہ خدیر خم کے موقع پر جی، آپ کا اعلان اور پھر آپ کی شہادت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ آپ کی غدیر خم کا جو بہت مشہور واقعات میں سے ہے اور علماء بتاتے ہیں، مختصر اس میں یہ ہے کہ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو جناب علی المرتضیٰ کو بلایا جاتا ہے، اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے اوپر بہت سے صحابہ کی روایات موجود ہیں، اور آپ جناب علی المرتضیٰ کو منبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے بلند کر دیتے ہیں اور سب کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا مولا جو ہے، سب سے پہلا جو آپ کے خطبے کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے، میرا مولا اللہ ہے، میرا مددگار اللہ ہے، میرا کارساز اللہ ہے۔ اے لوگو تم گواہ رہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور سب سے پہلے اس واقعہ کے بعد
جو جناب علی المرتضیٰ کو مبارکباد پیش کیا ہے وہ امیر المومنین امام المتقین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مبارک دی کہ یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ ہر مومن اور مومنہ کے ولی بن گئے ہیں، مولا بن گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی شان ہے اور اس سے ہمیں طریقت کی راہیں ملتی ہیں۔ آج تک بھی طریقت کے جتنے سلوک ہیں اور جتنے راستے ہیں ان کے اوپر دیکھا جائے تو یہی چہرہ علی المرتضیٰ نظر آ رہا ہے جو تزکیہ قلوب اور ارواح کر رہے ہیں، وہیں سے فیضان چل رہا ہے، وہیں سے فیضان علی چل رہا ہے، اور یہی وہ فیضان ہے قیامت والے دن جب ہوگا۔ میرے آقا نے آپ کے متعلق، آپ کی آل پاک کے متعلق فرمایا کہ لوگوں سب سے پہلے حوض کوثر پہ جو مجھے ملنے آئیں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ قرآن ہوگی اور میرے اہل بیت، اور اس اہل بیت کے اندر جناب علی حضور کے المرتضیٰ۔ فرمان کے مطابق میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو ایک چیزیں قرآن اور ایک اطرت، ایک ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و اطرتی، یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کو القرآن و مال علی، علی مع القرآن، الحق و مال علی، علی مع الحق، یعنی یہ اتنے لازم و ملزوم ہے۔ حق کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لیں، علی کو دیکھنا ہو تو حق کا پتہ چل جائے۔ کیا کہنے شہادت کے حوالے سے ون لائنر پیغام اور بہت نوجوان مختصر نسل سی کے ہے، لیے آخری رات ہے شہادت کی، 19 کو ضرب لگتی ہے، 21 کی جو صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ہیں اور آپ اپنی عادت مخصوصہ سے ہٹ کر، جو خاص عادات تھی عبادت تھی، اس سے ہٹ کر زیادہ عبادت و ریاضت کے اندر مشغول تھے، اور وہ رات آپ کی مناجات میں تھی، اور وہ مناجات ایسی تھی کہ یا اللہ تیری تقدیر کا قلم چل چکا ہے اور موت قریب ہے اور میں تیری بارگاہ میں آنے والا ہوں۔ یعنی آپ پر الہامی کیفیت تھی کہ جیسے آپ کو بتا دیا گیا کہ اے علی آج کی جو ہے سحری آپ کی آخری ہے، آج کی رات آپ کی آخری ہے، اور آپ کی بیٹی پریشان ہوتی ہیں، ابا حضور آپ آج ایسے الفاظ پڑھ رہے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھے، تو کہتی ہیں بیٹا یہ میرے رب کی تقدیر کا وقت آ چکا ہے۔ اور پھر آپ کو حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ میں ساتھ چلتا ہوں، آپ فرماتے ہیں آپ ٹھہر کے آ جانا۔ جب آپ مسجد میں آتے ہیں، آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم وہاں پہ لیٹا ہوا ہے، اسے ٹھوکر سے اٹھاتے ہیں، اٹھ بھائی تیرے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور تو الٹا منہ کر کے سویا ہوا ہے، اٹھ جا۔ اس کو خود اٹھاتے ہیں، اور جب آپ محراب شریف میں آتے ہیں وہاں خوب روتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اور وہاں پہ پہلے 2 نوافل پڑھتے ہیں، اور اس دوران کیونکہ 3 اصحاب کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا ایک ہی وقت میں، جس میں جناب علی المرتضیٰ پہ جس کی ذمہ داری لگی تھی، اور یہ وہاں پہ آیا اور قاری ضرب آپ کے سر پہ چلاتا ہے اور آپ زخمی ہوتے ہیں اور بیٹھ کے ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ ہمیں اس موقع کے اوپر ایک ایسا پیغام دے گئے ہیں کہ زخمی حالت کے اندر بھی صحابہ ان کو گھر اٹھا کے لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نہیں، میں نماز پڑھوں گا، اس کے بعد آپ نے مجھے لے کے جانا ہے۔ اور معافی کا کیا انداز تھا، فرماتے ہیں اے حسن میرے بیٹے دیکھو اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، اگر میں اس سے بچ جاتا ہوں یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، میں اسے معاف کر دوں گا، اگر مر جاتا ہوں تو پھر تم نے اسے ایک ہی ضرب لگانی ہے، اس کے آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہونٹ نہیں کاٹنے، کیونکہ مسئلہ کرنے سے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ اتنا بڑا پیغام تھا، اتنی بڑی مطلب کہ اس وقت دعوت تھی کہ لوگوں انتقام نہیں لینا اپنی ذات کے لیے۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ ہمارے سحر رمضان کی خصوصی نشریات میں تشریف لائے اور آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت مہربانی۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، سحر رمضان کی خصوصی نشریات آپ سماعت کر رہے تھے، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کا یہ پیغام ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اپنے میزبان محمد عالمگیر کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔